बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। और जैसे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हम यौम आज़ादी मना रहे थे, यौम आज़ादी के साथ साथ हमने मार्का हक़ के हवाले से भी सेलिब्रेट किया है। ऐसे में सूरत हाल एक जानिब हम देखते हैं कि जश्न आज़ादी की तैयारियाँ, फिर जश्न आज़ादी के बाद की अब जो सूरत हाल हमें नज़र आती है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि सैलाबी सूरत हाल नज़र आ रही है। एक जानिब मौसमी तग़य्युरात, मौसमी तब्दीलियाँ, और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत पे सवालिया निशान सिर्फ ये नज़र आता है कि क्या इससे पहले क्या किसी किस्म के कोई इंतजामात किए गए हैं, इदारे क्या काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें तो 650 से ज़ायद इस वक्त हलाकतों की तादाद हो चुकी है। घर बार, मवेशी, सब कुछ और तमाम सरमाया इस वक्त ज़ीरो हो चुका है। ऐसे में हुकूमत की पॉलिसीज़ अगर देखें तो सबसे पहला जो सिलसिला है बताया जा रहा है कि जी सबसे पहले इंसानी जानों को बचाना ये अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बहुत अच्छे इक़दाम हैं इस हवाले से। दूसरी जानिब अगर देखें कि माल मवेशी और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरीके से हमें मुतासर होता हुआ नज़र आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो PTI गवर्नमेंट की अगर हम बात करें कि अगर हम देखें कि हुकूमत किसकी है, क्या इंतजामात पहले से हुए हैं, सहूलतों का क्या फुकदान नज़र आ रहा है। ऐसे में रेस्क्यू इदारे किस तरीके से काम कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत किस तरीके से इस सूरत हाल को देख रही है। मौसमी तग़य्युरात की अगर बात करें तो मौसमी तब्दीलियाँ जब रोनुमा होने लगी तो ऐसे में महकमा मौसमियात की जानिब से भी पेश गोई सामने आने लगी थी। तो क्या उससे पहले ये तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सकता था? क्या हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है, या कुछ इक़दामात ऐसे किए जा रहे हैं जिससे हम इन तमाम तर सूरत हाल से नंबरदाज़मा हो गए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। हुकूमती इदारों की बात करें, दीगर इदारों की बात करें, रेस्क्यू इदारों की बात करें, हुकूमती पॉलिसीज़ की बात करें, हुकूमती मकासद की बात करें, तो हम जूं के तूं तमाम सवालात देखते हैं। हर मसला एक दूसरे मसले से जा जुड़ता है और उसका कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सैलाबी सूरत हाल हो या ऐसी कुदरती आफात हो, इनसे नंबर आजमा होने के लिए क्या हमारे पास कोई किसी किस्म की पॉलिसीज मौजूद हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारे प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से, हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान का एक खत्ता, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो बुरी तरह मुतासर नजर आ रहा है। ऐसे में हमें ज्वाइन किया इस वक्त अजहर लगारी साहब ने, तर्जुमान है, पीछे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपको वेलकम करेंगे। और ज़ाहिर ये जो एक तशवीशनाक सूरत हाल में इस वक्त नज़र आ रही है, ऐसे में मुझे ऐसा लगता है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में कोई रहता हो, पंजाब में कोई रहता हो, सिंध में कोई रहता हो, बलूचिस्तान में कोई रहता हो, तो ये जो खबर अब आ रही है जिसमें हम देख रहे हैं 650 से ज़्यादा हलाकतों का ये मामला है, ऐसे में मुझे लगता है कि हम वेलकम भी करें इस प्रोग्राम में तो दिल खराश मनाजिर भी देखें, और ऐसे में दिल बड़ा अफसरदा है। सर किस तरीके से देखते हैं सूरत हाल को? तो देखें, पहली बात तो ये है कि आपने शो में बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके शो के तवज्जुह से मैं इन तमाम फैमिलीज के साथ जो है वो ताज़ियत करता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो दुनिया से चले गए हैं। टोटल अगर हलाकतों की आप बात करें, जो शुहदा हैं उनकी बात करें, तो वो तकरीबन जो है वो 350 से फिगर जो है वो क्रॉस कर चुका है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो बुनेर में हुआ है, जैसे कि आपको मालूम होगा। वहाँ पे एक इलाका है बुनेर का, जो उसका गांव कह लें आप, बेशनोई, जो मुकम्मल तौर पे जो है ना वो सिफा हस्ती से ही मिट गया है। वहाँ पे जो है वो बिल्कुल जितने भी घर थे, जितनी चीजें थी, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई हैं। और अलोन सिर्फ उस गांव में तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 100 बल्कि 200 या 250 अफराद जो है वहाँ पे शहीद हुए हैं। अच्छा, अगर पूरे नुकसान की मैं आपसे बात करूँ तो तकरीबन जो है ये जून से लेकर अभी तक जो मुख्तलिफ स्पेल पहले आया था और जो अभी, तो वो तादाद जो है तकरीबन 700 है। और इनमें से जो है वो 171 बच्चे हैं, 94 खवातीन हैं, 1000 से ज्यादा अफराद जो हैं ये जख्मी हुई है। मैं आपको NDMA का डेटा दे रहा हूँ, कंफर्म डेटा है। अच्छा, सबसे ज्यादा जो मुतासिर हुए हैं जहाँ 18 अगस्त से 2025 तक, वो मैंने आपको बताया फिगर के तकरीबन 300 350 से ज्यादा है। और माफ कीजिएगा, और 156 अफराद जो हैं इसमें जख्मी हो चुके हैं। और इसमें आप ये समझ लें कि 336 घर जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है, जिसमें 230 जो हैं वो जुज़वी तौर पर हुए हैं, लेकिन 106 जो है अनफॉर्चुनेटली वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए। ये अभी हम कैलकुलेट कर रही है हमारी गवर्नमेंट वहाँ पे, तो हतमी फिगर्स तो ये नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो
ابھی تک ہمارے سامنے آیا ہے. سر این ڈی ایم اے کی رپورٹ تو ظاہری سامنے آ رہی ہے، ایسے میں ہلاکتوں کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو کہ تشویشناک صورتحال ہے. ایسے میں ہمیں یہ بتائیں کہ کے پی کی حکومت خاص کر کے فنڈز بھی مہیا کیے گئے اور یہ صورتحال سب کے سامنے پہلے سے، کیا کے پی کی میں جو حکومت چل رہی ہے کیا پالیسیز کا فقدان ہے یا اقدامات کیے نہیں گئے؟ دیکھیں اس پہ میں ابھی کیونکہ یہ قدرتی آفات ہیں جی، اس پہ میں آپ سے بالکل پارٹی سے بالاتر ہو کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں ہم نے این ڈی اے میں بنائے ہوئے ہیں، پی ڈی اے میں بنائے ہوئے ہیں، اور ابھی تک انفارچونیٹلی یہ ادارے صرف اور صرف ایک وارننگ کا ہی کام کرتے ہیں. اس کے بعد ظاہر ہے جب نقصان ہو جاتا ہے تو ریلیف ورک میں تو اس وقت بھی پی ڈی اے میں جو ہے خیبر پختونخوا کی وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، بلکہ تمام متعلقہ ادارے پاکستان کی جو افواج ہے وہ بھی سارے جو ہے وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور بڑا دن رات چل رہا ہے ریلیف کا کام. لیکن انفارچونیٹلی یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی خاص تیاریاں نہیں کی ہوئی ہیں. پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. انفارچونیٹلی اس طرح کی جب یہ سچویشنز آتی ہیں دنیا بھر میں جہاں آتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ جو پریکاشنز لیے جاتے ہیں یا لوگوں کو جو ہے ایویکیویٹ کرایا جاتا ہے اس سے پہلے. لیکن یہ بہت ہی خاص طور پہ جس گاؤں کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں بونیر کی، یہ بہت ہی اچانک ہوا ہے. ود ان 5 منٹس میں سارا کچھ ہوا ہے. اور یہ کیونکہ علاقے پہاڑی علاقے ہیں، ایک تو پہاڑی علاقے کا موسم جو ہے وہ آپ پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس کے بعد یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہے اس میں تو دیکھیں ہم سب کے جو ہے نا وہ قصور ہے کہ ہم نے کلائمیٹ چینج کے جو اثرات جو پہلے ہم 10-15 سال سے 20 سال سے دنیا بھر کے سائنٹسٹ کہہ رہے تھے یہ اثرات آئیں گے، ان کے جو سب سے برے اثرات ہوں گے وہ ظاہر پہاڑ سے ریلیٹڈ جتنے بھی علاقے ہیں وہاں آتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی کی شدت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سر حکومتی سطح پہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی کانفرنسز کی جاتی ہیں موسمیاتی تغیرات اور اس صورتحال سے نمرد آزما ہونے کے لیے. بڑی بڑی کانفرنسز کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات کے لیے خاص کر کے ورلڈ بینک سے تعاون کیا جاتا ہے یا دنیا بھر سے امداد بھی سامنے آ رہی ہوتی ہے. ایسے میں یہ تمام چیز ہونے کے بعد بھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اویئرنیس نہیں دی گئی لوگوں تک. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک باقاعدہ ٹریننگز ہوتی ہیں اور ایک وارننگ سسٹم ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو وارننگ سسٹم ان کا زیادہ بہت بہتر ہے، بہت فعال بھی ہے، بہت بہتر بھی ہے. اور دوسرا وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے بھی ہیں کیونکہ اگر ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ ایویکیویٹ جو ہے وہ خود سے کر جاتے ہیں. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا ملک ایک غریب ملک ہے تو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا گھر چھوڑ کے اگر سر یہ والی جو بات ہے نا غریب ملک ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں اشرافیہ جو ہے وہ مست طریقے سے اپنے تمام تر جو سہولیات ہیں اس کو لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. ایسے میں کیا ہم ہر سال عالمی جو امداد کے ادارے ہیں کیا ان کے منتظر ہی رہیں گے؟ ہم نے تو جی تیاری بڑی کی بھی تھی جون میں جو ہمیں دھچکا لگا تھا وہاں پہ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی. اس کے بعد اچھے طریقے سے ہم نے تیاری کی ہوئی تھی. کم از کم آج بھی ہمارے جو مشیر صحت ہیں احتشام علی صاحب انہوں نے بھی آج بتایا ہے کہ جی وبائی امراض کے لیے بھی ہم نے کیمپس قائم کیے ہیں اور متاثرہ علاقے جو ہیں ان میں ہسپتالوں کو ہم نے زیادہ دوائیاں اکوپ کیا ہے. وہاں پہ ڈاکٹرز ہم نے بھیجے ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف وہاں پہ بھیجے ہیں اور موبائل یونٹس جو ہوتے ہیں وہ وہاں بھیجے ہیں. تو جتنا ہم کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں. کمشنرز کو، ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو سب کو جو ہے وہ ایکٹیو ہیں. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنے بھی عوامی نمائندے ہیں چاہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب خود بھی جو ہیں وہ مسلسل دوروں پہ ہیں اور وہ مانیٹر کر رہے ہیں اس ساری صورتحال کو. اور ہر عوامی نمائندہ ایم پی اے، ایم این اے اپنے اپنے حلقوں میں موجود ہیں اس وقت اور وہ سارے کاموں کی مانیٹرنگ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. لیکن اب ظاہر ہے ایک جو جان چلی جاتی ہے. اب میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ایک جگہ پہ ایک فوٹیج میں نے دیکھی جس بھائی کے جو ہے وہ تقریباً سارا خاندان جو ہے وہ بہ گیا پانی میں. تو اب اس کا لالہ تو کوئی پیسہ یا اور کوئی چیز تو ہو نہیں سکتی. ہاں یہ ہے کہ آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے دیکھیں یہاں میں نہ سیاست کا کوئی ذکر کرنا چاہتا ہوں نہ. تو سر حکومت کی تو ناکامی سامنے آ رہی ہے نا، اس کا مطلب تو یہی ہوا کیونکہ پالیسیز پروسیجرز پہلے سے بتائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود حکومت نے جہاں تک کے پی حکومت کا تعلق ہے انہوں نے تو فنڈز بھی جو ہیں وہ ریلیز کر دیے ہیں. سر وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا گیا. کیا یہ کافی ہے؟ سر اب یہ تو آپ وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں نا کہ یہ کافی ہے. انہوں نے ایک تو سر میں آپ کا موقف لینا چاہ رہا ہوں اس بات پہ. نہیں سر بالکل کافی نہیں ہے. ان کی چلیں ان کی مہربانی ہے جو کابینہ کے افراد ہیں.
مہربانی ہے ان کی، لیکن یہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. 1 مہینے کی تنخواہ اگر ہوتی تو اس سے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو یہ بتاؤں کہ کل ہمارے سیکٹری اطلاعات جو ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ صرف 3 ٹرک جو ہیں وہ بھیجے گئے ہیں کے پی میں وفاقی حکومت کی جانب سے امدادی سامان کے، اور وہ بھی منتظر ہیں کہ وہ جو وزراء ہیں کنسرنڈ وہ اپنے علاقوں میں آئیں تو وہ خود آ کے بانٹیں گے. اس سے پہلے وہ بانٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو اشد ضرورت ہے. آج ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، ویسے ہم سیکٹری اطلاعات ہمارے ایک ویڈیو ریلیز کرنے والے ہیں جس میں ہم پورے پاکستان سے جو ہے وہ اپیل کریں گے، تمام پاکستانیوں سے، وہ کوئی سیاست سے بالا تر ہو کے، اور پاکستانی قوم نے ہمیشہ مدد کی ہے اپنے ہم وطنوں کی، تو ہم وہ اپیل بھی کر رہے ہیں سب کو. اور ایک اس کے لیے ایک جو ہے وہ فنڈ بھی قائم ہوا ہے. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹ کا جو کمپنسیشن جو فنڈ ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے، اس کے لیے ایپ بھی بنائی ہے. اس کی شفافیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور وہ آپ یہ یقین رکھیں کہ کے پی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری ایکٹیو ہے اور دن رات کام کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ویدر صحیح نہیں ہو رہا، اور ویدر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناراض ہی ہوا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو، کیونکہ آج سوابی میں بھی آپ نے دیکھا کلاؤڈ برسٹ ہو گیا. جی، اسلام آباد کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے. جی، اسلام آباد کا بھی ہے. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی ضرور کہوں، کیونکہ وہ بھی ہمارے پاکستانی ہم وطن ہیں، بھائی ہیں، گلگت بلتستان میں بہت نقصان ہوا ہے، آزاد جموں کشمیر میں نقصان ہوا ہے، سڑکیں کافی جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پہ رسائی بڑی مشکل ہو گئی ہے. اور یہ ہمیں سر سوچنا پڑے گا، ایز اے قوم ہمیں سوچنا پڑے گا. اس میں وفاقی صوبائی حکومت جو ہے اس کا کوئی وہ فرق نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان ہے، یہ پاکستان ہم سب کا ہے، آپ کا ہے، میرا ہے. ہم اس پاکستان کے سٹیزن ہیں، ہمارے پاس اس کی شہریت ہے، اور جہاں ہمیں جو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا افسوس بھی ہوتا ہے. اور اس نقصان کو بچنے کے لیے آگے کے لیے ہمیں بیٹھ کر پلاننگ کرنی چاہیے، ایسا ماحول ایکٹیو کرنا چاہیے. یہ ادارے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا سر. اداروں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ کام کریں، گراؤنڈ پہ ہوں، اور پریکاشنری ساری چیزیں ہوں. دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، دنیا بھر میں یہ دریا کنارے کے یہ ہوٹلز بنے ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے مجھے ایک تو وہ لوگ، ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بھائی ہمارے، اللہ ان کو جو ہے وہ بچائے، پتا وہ ان کا کیا ابھی اسٹیٹس ہے، وہ کوئی ٹک ٹاک بنا رہے تھے وہاں پہ دریا کنارے پہ کھڑے ہوئے، اور وہ کنارہ جو ہے وہ انفارچونیٹلی وہ اپنی زمین سے رکھ گئی وہاں سے، اور وہ گر گئے، پانی میں گر گئے. تو اس طرح کی بھی حالات ہیں، اور بہت سارے لوگ ابھی بھی ٹریول کر رہے ہیں ان حالات میں، تو اپنی جانوں کو خطرے میں بھی ڈال رہے ہیں. یہ جو ویدر ہے نا سر، یہ قدرتی ایک آفت ہے، یہ قدرت کی ناراضگی ہے ہم سے، جو یہ کلائمیٹ چینج جو ہم نے اپنی کارناموں سے جو ہے وہ دیا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا 2022 کی ورلڈ بینک کی، یا ورلڈ کوئی آرگنائزیشن ہے اس کی ہے یہ 2022 کی، کہ منیمم اسٹینڈرڈ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ہے کہ یہ فارسٹ ایریا ہر کسی بھی ملک میں اس کے ایریا کے حساب سے 25% منیمم ہونا چاہیے. لیکن ہمارے پاکستان میں صرف 4.3% ہے، اور 45% اپروکسیمیٹلی سارے فارسٹ کا وہ کے پی میں ہے. اب یہ ہمیں فارسٹیشن کی ضرورت جو ہے وہ صرف کے پی میں نہیں ہے، ہمیں پنجاب میں بھی اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، سندھ میں بڑی ضرورت ہے، بلوچستان کے علاقوں میں ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمیں میسیولی یہ فارسٹیشن کی طرف جانا پڑے گا. 27 بلین ٹریز جو ہیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں اس 25% کو اچیو کرنے کے لیے. آپ دیکھیں یہ صرف ایک بندے نے یہ صرف یہ ویژن دیا تھا کہ درخت لگائیں اور ماحول کا تحفظ کریں، وہ عمران خان تھے جب انہوں نے 1 بلین ٹری سونامی کا جو ہے وہ کیا تھا. چلیں 1 بلین ٹری نہیں لگے ہوں گے، 80 کروڑ لگے ہوں گے، 60 کروڑ لگے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ایک ایفرٹ تو تھی. اب یہ ایفرٹ جو ہے سارے صوبوں کو مل کر دوبارہ کرنی چاہیے، شہریوں کو مل کر کرنی چاہیے، تاکہ ہم اپنے ماحول کو بچا سکیں. دور میں بھی سیلابی صورتحال ہم نے دیکھا اور اس میں بھی ہلاکتیں ٹھیک ٹھاک ہوئی تھیں. جی جی بالکل. لیکن اس طرح یہ جو واقعہ ہوا ہے جون کے بعد، خاص طور پہ ابھی 18 اگست کے بعد، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے سر. یہ میسو اسکیل پہ یہ ہوا ہے، اور آپ یقین کریں جو لوگ اس کے وٹنس ہیں، جو وہاں پہ ویڈیوز جو تھوڑی بہت آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہیں، جس طرح سے پانی اور پتھر جس طرح سے آ رہے تھے، اس کو روکنا سر بالکل مطلب میں سمجھتا ہوں کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی. اچھا اظہر لغاری صاحب، ظاہر امداد کی منتظر ساری عوام نظر آ رہی ہے اس وقت خیبر پختونخوا کی. اگر امدادی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں اور عالمی سطح پہ کوئی امداد مل جاتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت اسے عوام تک منتقل کر پائے گی؟
جی بالکل، انشاءاللہ بالکل منتقل کریں گے. اور آپ دیکھیں ابھی بھی جو ہے وہ صحت کے حساب سے، ایجوکیشن کے حساب سے ہم اس پہ بالکل فوکس تھے، ہم کام کر رہے تھے. ابھی تو ساری ایکٹیویٹیز دوسری بند ہیں اور صرف سیلاب کے حساب سے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے یہ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ ہم ان کا ہر قسم کے نقصان کا ازالہ جتنا کر سکیں وہ ہم کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اظہر لغاری صاحب، ترجمان پی ٹی آئی. اور جیسے کہ خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے حکومت کی بات کریں، جہاں پر ہم اس چیز کو مد نظر ہمیں رکھنا ہوگا کہ جو عوام ہے اور یہ عوام جن کا اتنا نقصان ہوا اس کا ازالہ کرنا حکومت وقت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں حالیہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے. ایسے میں خیبر پختونخوا ہمیں مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر نظر آتا ہے، اور ہم سب کی دعا ہے ان تمام لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ کے پی کے سے تعلق رکھتے ہوں، پنجاب کے کسی ضلع سے تعلق رکھتے ہوں، سندھ کے ضلع سے تعلق رکھتے ہوں، یا بلوچستان سے. اگر ایسی کوئی صورتحال آتی ہے ایسے میں اللہ ہم تمام لوگوں کو محفوظ رکھے. ایسے میں مونسون کی 7ویں اسپیل کی زیر اثر پنجاب اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشیں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے عافیہ سلام جو کہ ماہر ماحولیات ہیں. سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے. السلام علیکم عافیہ صاحبہ. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. عافیہ صاحبہ، ظاہر یہ تمام تر صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے ماحولیات پر. ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے سیلابی صورتحال، اس طرح کی بارشیں آتی رہتی ہیں. کیا پریڈکٹ کرتی ہیں آنے والے وقتوں میں بھی کیا اسی طریقے کی صورتحال نظر آئے گی ہمیں؟ دیکھیے فی الحال تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی ہے بہتری کے لیے، بدتری کی طرف ہی جا رہے ہیں، کیونکہ جو عالمی طور پہ کلائمیٹ چینج کو ریورس کرنے کے اقدامات ہونے ہیں جن پہ اتفاق باقاعدہ کیا جاتا ہے مختلف عالمی فورمز پہ جو کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کی طرف تو پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. جو ایمیشنز کنٹرول جن ممالک کے زیادہ ایمیشنز کی وجہ سے کلائمیٹ چینج عمل میں آیا ہے وہ تو اس طرح سے کوئی خاص اقدامات کر نہیں رہے، زیادہ وہ ملبہ ہم جیسے ممالک میں ڈال رہے ہیں. اس کے باوجود ہم لوگ اپنی جتنی تھوڑی سی بھی ایمیشن ہے اس کو کم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں بہتری کس طرح سے آئے گی؟ جب تک درجہ حرارت کم نہیں ہوتا ہے کرۂ ارض کا، یہ سلسلہ جو ہے یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آؤٹ آف سنک ہے یہ نیچر کے ساتھ. تو میں کوئی اس طرح کی خوش آئند بات تو نہیں کر سکتی کہ جو جب تمام شواہد اس کے خلاف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک. اچھا ظاہر آپ ایک جانب کہہ رہی ہیں کہ اس کے اوپر ابھی ہمیں مزید بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں سیلابی صورتحال سے نبردآسمہ ہونا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے خطے کو محفوظ کرنا ہے. ایسے میں کیا سجیشن دیں گی؟ خاص کر کے اگر ہم جنگلات کی بات کریں تو ہمیں تو جنگلات اب پاکستان میں نظر نہیں آتے. دیکھیے تو یہ تو پاکستانیوں کا کام ہے نا، اس کا تعلق کلائمیٹ چینج سے کم ہے اور اس میں خود پاکستانیوں کا ہاتھ زیادہ ہے. کاٹنے والے تو کلائمیٹ چینج سے کوئی نہیں، کوئی کلائمیٹ چینج تو کسی افریت کا نام نہیں ہے جو کہ آ کے ایک دم سے حملہ کر کے ہمارے جنگلات کو کا صفایا کر جاتا ہے. ہمارے ہی لوگ ہیں جو کرتے ہیں، جن کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ کس قدر غلط کام ہے. ہم پہلے ہی اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ جنگلات کا رقبہ بہت کم ہے، جو ریکمینڈڈ 25% آف دی لینڈ ایریا ہے، اس سے تو ہم بہت دور ہیں. ہم تو بمشکل 5% تک ہیں. اس کے اوپر بھی ایسی بے دریغ کٹائی ہو رہی ہے، اور پھر وہ کٹائی ان علاقوں میں ہو رہی ہے جہاں پہ آپ کو یہ سیلاب بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں آتے ہوئے. تو وہ اس کٹائی کی وجہ سے جو آپ کی زمین ہے وہ انسٹیبل ہو جاتی ہے، آپ کے سارے لینڈ سلائڈ ہونے لگتی ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی تو نقصانات ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم ان نقصانات کا جہاں ہمیں پتہ بھی ہے کہ اس علاقے میں نقصانات ہوں گے، اس علاقے کے اندر سیلاب آئے گا، یہ دریا کا پیٹ ہے، اس کے اندر اگر ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، بستیاں بسائیں گے، ہوٹل بنائیں گے، تو پھر ان نقصانات کو بھی تو ہم کلائمیٹ چینج کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے نا. ہمیں یہ اقدامات کرنے ہیں کہ ہم اپنے بچاؤ کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے ان پہ توجہ دیں. اور جو سائنٹسٹ ہیں اور جو ہمارے نیگوشیٹرز ہیں، وہ جو عالمی فورم ہیں جن کے اوپر اس کو جو ایک عالمی مسئلہ ہے اس کو قابو کرنے کے اوپر بات چیت کرنی ہے، وہ وہاں پہ وہ بات چیت کریں. لیکن اپنے ملک کی حد تک تو یہ اقدامات تو ہمارے کرنے کے ہیں کہ ہم لوگوں کو بچاؤ کے بارے میں آگاہی دیں، ہم یہ بھی اپنی گورننس کو ٹھیک کریں، ہم ان جگہوں کے اوپر تعمیرات کو نہ ہونے دیں. یہ راتوں رات نہیں ہوتی ہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم آخر ایک وہ انسیڈنٹ ہونے کے بعد، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ سیلاب میں سب کچھ بہہ کے تباہ و برباد ہو رہا ہے. یہ ریپیٹڈلی جب آتا ہے سیلاب یا جب بہت تیز و تند بارشیں ہوتی ہیں تو ہم یہی نقصانات دیکھتے ہیں.
جس پہ جانے جاتی ہیں، قیمتی جانے جاتی ہیں، بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں. تو اس چیز سے بھی تو ہمیں کوئی لیسن لرن کرنے چاہیے نا. ٹھیک. اچھا، حکومت کی اقدامات اگر ہم بات کریں، حکومتی سطح پہ محکمہ موسمیات کے لیے بڑا بجٹ بنایا جاتا ہے، مختلف سیمینارز بھی لگائے جاتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ اب تک عوام تک پہنچا ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ اگر محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی غلط ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہو رہا. وہ شروع سے وارننگ دے رہے ہیں. ان کے پاس تو مانسون کی جو لانگ ٹرم فورکاسٹنگ ہے وہ اپریل میں آ جاتی ہے. وہ اپریل سے باقی اداروں کو آگاہ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈیلی الرٹ ایشو کرتے ہیں. آپ کے تمام کسانوں کے لیے الرٹ ہوتے ہیں. آپ کی ایویشن انڈسٹری کو ہر آدھے گھنٹے میں وہ ویدر اپڈیٹ دیتے ہیں. وہ اگر نہ ہوتا یا وہ نااہل ہوتے تو آپ کے تو جہاز ہی نہ اڑ رہے ہوتے کوئی. ٹھیک. اچھا، یہ بات نہیں ہے. یہ دوسرے اداروں کا کام ہے کہ وہ ان کی معلومات کو جب ان تک پہنچتی ہیں وہ تو اس کو آگے لے کے جائیں. حکومت کے دوسرے اداروں کو فعال کریں. ہر چیز ہم ریئیکشن کے طور پہ کرتے ہیں، ہم پریمپشن نہیں کرتے. جو ڈیزاسٹر رسک ہے اس کو ریڈیوس کرنے کے اوپر، اور جو ہمارے وسائل خرچ ہونے چاہیے وہ خرچ ہو جاتے ہیں آپ کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ. اور اس کے لیے ایک وہ تھم رول یہ ہے کہ $1 سیوڈ بفور دا ڈیزاسٹر از ایکچولی $10 سے، مطلب اس کے اوپر آپ کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ وہ ایک پہلے اس کے اوپر $1 لگا دیں ان انتظامات پہ تو بعد میں آپ کو $10 نہیں لگانے پڑیں گے آپ کو ڈیزاسٹر سے ریکوری پہ. تو ہمارے ہاں تو یہ فلسفہ ہی الٹ ہے نا. ہم دنیا کے ڈیزاسٹر کے جو پروٹوکولز ہیں، سینڈائی جو جاپان کے اندر سارے وہ طریقہ کار اس کے اوپر لوگوں ممالک نے اگری بھی کیا کہ یہ کریں گے، وہ ہمیں نظر نہیں آتے. تو ہمیں ریئیکٹیو میجرز نظر آتے ہیں جو پہلے سے ایک جو ہوتا ہے نا حفظ ما تقدم، وہ نہیں ہمیں نظر آتا. تو پریڈکشن آئی ہے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ نے دریا کے پیٹ میں نہیں بیٹھنا، وہاں پکنک نہیں منانی، آپ نے وہاں پہ ہوٹل نہیں بنانے. اول تو ہوٹل ہونے ہی نہیں چاہیے تھے وہاں، یا اس طرح کے جو گھر ہیں جو بالکل دریا کے پاٹ کے ساتھ بنے ہوئے ہیں یا اس کے اندر بنے ہوئے ہیں. تو اب ان چیزوں کا کام، یہ تو حکومت کا کام ہے نا، اس کا میٹ ڈپارٹمنٹ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اگر بات کریں ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اویئرنیس ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے، یا اویئرنیس کے لیے اتنا بجٹ پاس تو کر دیا جاتا ہے لیکن لوگوں تک رسائی نہیں ہے اس چیز کی. ایسے میں ہمیں کوئی نصاب تعلیمی سرگرمیوں میں نہیں رکھنا چاہیے جس میں موسمیات کو باقاعدہ طور پہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جائے تاکہ لوگوں تک اویئرنیس بھرپور طریقے سے پہنچ سکے؟ دیکھیے، نصاب تو ہمارے ہاں اس کی بات چیت ایک مذاق بن چکی ہوئی ہے. آج سے کئی سال پہلے منسٹری آف کلائمیٹ چینج نے انٹرمیڈیٹ تک کا نصاب تیار کر لیا تھا، آج تک رول آؤٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب کلائمیٹ چینج کا ایک پورا کریکولم ہے جو کہ ایک نجی ادارے نے بنایا ہے اور وہ اس کو SDGs کے ساتھ انہوں نے الائن کیا ہے. کراچی کا ایک ادارہ ہے ٹیچرز ریسورس سینٹر. اس کے علاوہ سندھ کی حکومت نے بھی نصاب تیار کر لیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کو آپ کسی ایک سبجیکٹ کے اندر اب نہیں سمو سکتے. اس کو اسٹینڈ الون ایک سبجیکٹ تو ہم کسی بھی اسکول میں انٹروڈیوس ہی نہیں کر سکتے نا، کیونکہ آپ ایک ایکسٹرا گھنٹہ تو اسکول کا ٹائم نہیں بڑھا سکتے. ہم تو بالکل بندھے ہوئے ہیں نا کچھ اس طرح کے قواعد کے اندر. لیکن کلائمیٹ چینج کا سبجیکٹ جو ہے وہ آپ اپنے لینگویجز کے مضامین میں بھی پڑھا سکتے ہیں. سائنس کے اندر، جغرافیہ کے اندر آپ یہ موسمیات پڑھا سکتے ہیں. آپ سائنس کے اندر اس فینومینن کلائمیٹ چینج کا جو سائنٹیفک فینومینن ہے وہ بتا سکتے ہیں. لیکن سوشل جو آپ کے بیہیویئرز ہیں، جو آپ کے اور اپنے بچاؤ کے طریقے اسکولوں کے اندر اب کدھر ہیں؟ وہ اسکاؤٹ کی تنظیمیں، گرل گائیڈ کی تنظیمیں جہاں پہ فرسٹ ایڈ بھی ہوتی ہے، جہاں بچاؤ بھی ہوتا ہے. آج کل تو لوگ جو ڈوب رہے ہوتے ہیں ان کی ویڈیو بناتے ہیں نا. پہلے زمانے میں جب آپ کی اسکاؤٹ کی تنظیمیں ہوتی تھیں تو وہ بچاؤ کے لیے نکلتے تھے. اب ہم نے کہا کہ جی وہ ریسکیو 1122 ہے، یہ وہی کرے گا یا PDM والے کریں گے. پہلے معاشرے کے اندر لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو بچانا ہے آپ نے. ان چیزوں کا دوبارہ ریوائول ہمیں ضروری ہے. پریکٹیکل سکلز کا کمیونٹیز کے اندر آپ کو ڈرلز کرانے کی ضرورت ہے کہ کیونکہ اب یہ ایک حقیقت کے طور پہ ایک ہمارے اوپر خطرہ منڈلا رہا ہے. ہم نمبر 1 ہیں ولنریبل کنٹری. وہ نمبر 1 ہونے کے حوالے سے آپ کو معاشرے کے اندر کیا اسی لیول کی جو تھریٹ پرسیپشن وہ نظر نہیں آتی. اور اگر تھریٹ پرسیپشن ہو تو اس کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں نا. آپ کے اوپر ایک اگر جنگ طاری ہو رہی ہو تو آپ اس جنگ کی تیاری کرتے ہیں. اس سے بڑی جو بقا کی جنگ ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں.
बेशक, बिल्कुल ऐसा ही। बहुत शुक्रिया आफिया सलाम, माहिर माहौलियात, आप हमारे साथ मौजूद थी। और जैसे कि प्रोग्राम में आफिया ने हमसे बात भी की और बहुत अच्छे तरीके से उसको इलेबरेट किया कि सिर्फ पॉलिसीज नहीं बनानी बल्कि अमली सतह पर हमें इस पे काम करना होगा, और ना सिर्फ हुकूमती इदारों को करना होगा बल्कि आवाम को मिलकर इसमें अपना भी एक हिस्सा डालना होगा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं, अफसोसनाक खबरें अब भी आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर सैलाबी रेले भी भर चुके हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि नदी नाले भी भर चुके हैं, और बहुत एक ऐसी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है जिसमें सिर्फ बात करने से हल नहीं निकलेगा, अमली इक़दामात की अशद ज़रूरत है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मेहताब चांदीवाला ने, तज़िया कार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। मेहताब साहब, ज़ाहिर तमाम तरह सूरत हाल आपके सामने भी, हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, सिंध की बात करें, हर साल इस तरह की सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, कोई मैकेनिज्म, कोई पॉलिसीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, एक तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तमाम सूबों का क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तमाम शहरों का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस चीज़ को तो हम भी मानते हैं। अब इसके पीछे हमारी जो है हम कहते हैं कि इसके अंदर हमने इसकी तैयारी क्या की टेक्निकल तौर पे, ठीक है ना, हमने इसको क्या, हमने आगे आने वाले जो माहौल और जो क्लाइमेट चेंज चेकिंग है या उसको क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमने कहाँ तक लेके गए, और आइंदा आने वाले वक्तों में क्या हम इसी तरह सैलाबी सूरत हाल देखते रहेंगे, या लोगों से जो है हम इंटरसेक्शन जो है हम जिस तरह अल्लाह ना करे जो है हम इमदादी जो है अपीलें करते रहते हैं। तो इसके देखें, जो इसकी जो बड़ी वजह है हमें वो सामने लाना पड़ेगा। इसके अंदर देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान की हद तक मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाकों में जो जंगल खत्म हुए जिस तेजी से, ठीक है ना, तो एक पहाड़ जो होता है वो उसके ऊपर जो दर्द होता है वो पहाड़ों की जड़ होता है, वो उसको अपनी तौर पर ग्रिप में रखता है, जो हमने खुद अपने हाथों से उन जंगलों को खत्म कर दिया। इसी तरह शहरी इलाकों के अंदर जो है दरख्तों को खत्म कर दिया। इसी तरह जो हमारी ज़रई ज़मीनें उसको सोसाइटीज़ हमने डेवलप कर दी हैं, और जो है ना हमने डैम्पों की तरफ सोचा कि ये इतना पानी क्या अल्लाह की तरफ से है या अजाब है, ये इसके ऊपर हमने कोई तवज्जो नहीं दी। हम तो असल में जब हमारे सर पे पड़ती है हम जब जागते हैं, तो हमें आज भी, आज की तारीख के अंदर भी हमें इस चीज़ को सर जोड़ के बैठना चाहिए, और सियासत जो है इसके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केपीके के जो अवाम है, जिस तरह वीडियो जो चीज़ें देखी जा रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो जो है एक बहुत ही एक पाकिस्तानी चेहरे के लिए दुख की बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं सारी इसके अंदर। और जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहाड़ी इलाकों के अंदर जो स्लाइडिंग और ये मामलात हुए हैं, ये इसकी जो मैंने अपनी असेसमेंट की, ये जो पानी के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पे मकानात को बना लेना। पानी के असल में कुदरती रास्ते होते हैं, चाहे वो 50 साल बाद पानी आए, पानी उन्हीं रास्तों से आता है। अगर इसकी हम देखें 50 या 60 साल 70 साल पहले देखेंगे तो पानी इन्हीं रास्तों से आया था। अब जब उन रास्तों को आप रोकेंगे तो जाहिर है कुदरती अमल को जो है आप चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा जो हमसे हो चुका वो ना करें, और जो आगे जो चैलेंजेस हैं उनके अंदर हम क्या बेहतरी ला सकते हैं, इसके अंदर हुकूमत क्या कर सकती है, अवाम क्या कर सकती है, ये पहाड़ के रहने वाले जो भाई हैं वो इसके अंदर क्या हुकूमत का साथ दे सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी जानिब हम देखते हैं, एक जानिब जिस तरीके से आपने बताया कि हमें सियासत से बालातर होकर इन तमाम तर सूरत हाल को देखना होगा, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जब विफाकी हुकूमत की बात आए, सूबाई हुकूमत की बात आए, फंड्स की बात आए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की बात आए, या हम मौसमी तग़य्युरात से नमद आज़मा होने के लिए बात करते हैं या फंड्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर सियासी तौर पर हमें थोड़ा सा जो है वो नज़र आता है कि बैलेंस नहीं नज़र आ रहा होता। तो ऐसे में ये भी इदारों की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। नहीं, देखें, इदारों का इसमें कुछ नहीं है। देखें, जहाँ भी जो कुदरती आफात आती हैं, जो फेडरल होता है, क्योंकि फेडरल के अंडर में सारे सूबे होते हैं, ठीक है, उनको इख्तियारात हैं, लेकिन जो कुदरती आफात हैं वो मैं समझता हूँ कि फेडरल को उसके अंदर जो है मदद करनी चाहिए और भरपूर होनी चाहिए उनकी मदद। और मेरी अपनी राय ये है कि केपीके को 1 साल के लिए टैक्स फ्री कर देना चाहिए।
تاکہ ان کا ظاہر ہم ان کا غم اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کا تو ہم نہیں نئے مدل دے سکتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا ان کا ساتھ دے سکتے ہیں، یا عام فہم میں کہیں کہ تھوڑے سے آنسو کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے پوچھ سکتے ہیں ان کے. ٹھیک. اچھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ دینے کا بھی اعلان کیا. یہ بھی ایک بڑا اعلان ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی امداد کی ضرورت ہوگی؟ نہیں جی، دیکھیں کابینہ کے اندر دیکھیں جو جن کو تنخواہیں دیں گی وہ سرکاری ملازم ہیں. سرکاری ملازم جو ہوتے ہیں ایک لمیٹیشن کے اندر ہوتے ہیں، ایک خاص سمجھ لیں ایک پرسنٹیج کے اوپر ہوتے ہیں. باقی جو وہاں پہ کروڑوں لوگ ہیں ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے سوچنا سبوں کے بارے میں. دیکھیں اگر یونٹی کے اندر ہم سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس کے حل ان فیوچر بہت اچھے نتائج آئیں گے اس کے. اور اگر ہم انڈیویجول سوچ لیا تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر پھر معاملات جو ہیں جو بہتری جو ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر امن، شاید وہ قائم ہو. ٹھیک. اچھا، ہم نے گزشتہ 15 روز پہلے ایک واقعہ خاص کر کے شہری کراچی میں دیکھا تھا ڈوبنے کا، جس میں ایک شخص نے اپنے 2 بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی تھی. اور ایسے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ تو تماشا بن کر تصویریں بناتے رہے، ویڈیو بناتے رہے. ریسکیو ادارے کا کوئی شخص ہمیں وہاں نظر نہیں آیا. یہ میں صرف شہری کراچی کی بات کر رہا ہوں، ایک سی ویو پوائنٹ کی، جہاں پہ ہم نے ریسکیو کو نہیں دیکھا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو ود ان 5 منٹس میں کوئی آیا ہو. کوئی نہیں آ سکا. ایسے میں جب اتنی بڑی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پہ سیلابی صورتحال ہے، ریسکیو ادارے بھی کیا اپنی کارکردگی صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں؟ دیکھیں محترم، ریسکیو ادارے جو ہیں پورے پاکستان کے اندر ہیں، لیکن آپ کراچی کی بات کرتے ہیں اور اس کو کمپیئر لاہور سے کرتے ہیں. دیکھیں میں ابھی وزٹ میرا تھوڑے چند ہی دن پہلے وزٹ ہوا ہے پورے پنجاب کے اندر، اور وہاں پہ ریسکیو سسٹم بہترین سسٹم ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے بات کا. اگر کوئی اس پہ چیلنج کرتا ہے تو مجھ سے بات کر سکتا ہوں. سر میں کے پی کے کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ اس وقت صورتحال شدید المناک ہے. کراچی کہہ رہے تھے نا، کراچی کی میں کراچی وہ ایک میں چھوٹا سا واقعہ ریفرنس آپ کو دے رہا تھا کہ ریسکیو اداروں کی پرفارمنس ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے میں کے پی کے میں جو ابھی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا پنجاب سے تمام ادارے وہاں گئے ریسکیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ پنجاب سے بھی فورسز جانی چاہیے، کیونکہ جب جو ہے صوبے کو ضرورت پڑتی ہے، ہمارے بائی لاز ہیں اس کے اندر آپ وفاق سے مدد مانگ سکتے ہیں. جانا چاہیے ریسکیو والوں کو، لیکن انڈیپینڈنٹلی طور پر جو خود اپنی مدد آپ کے تحت کریں گے وہ بہتر رہتا ہے. کیونکہ ہم ریسکیو ایک سسٹم کے تحت جائے گا، پھر اس کا ڈاکومنٹیشن یہ ہوا ہے، اس کے اندر لگ جائے گا ٹائم. ہمیں چاہیے امیڈیٹلی ریسکیو. تو امیڈیٹلی میں یہ ہے کہ ہم ایکٹیو کریں، جو ان کو ضروریات ہیں ان کی وہاں پہ ریسکیو کے لیے جو ضروریات ہیں ان کو پہلے پرووائڈ کریں. اس کے بعد یہاں سے ریسکیو ٹیمیں بنا کے، میڈیکل ٹیمیں بنا کے وہاں بھیجی جائیں. کیونکہ دیکھیں ابھی تو فلڈ آیا ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہوتے ہیں نا، اس کے اثرات سال بھر رہتے ہیں. اس کے اثرات جس طرح سندھ کے اندر پہلے جو سیلاب آئے، اور اس کے اثرات میں بتا دوں آپ کو، اس کے اثرات سندھ میں بھی آئیں گے. دیکھیں آج سے کوئی 4 یا 5 سال پہلے ایک بات ہے کہ پوری ریلوے لائنز جو ہیں پانی میں ڈوب گئی تھیں، کیونکہ پانی کہیں جانا نہیں ہے، ہوا میں نہیں جانا، یہ پانی نے آنے کے بعد سمندر میں گرنا آن کے. اب وہ کس طریقے سے آتا ہے، وہ ظاہر ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اس کو کیسے اس کو جو ہے مینیج کریں گے کہ سندھ کے اندر جو ہے، اور جو آپ کے جو ہے اپنا جنوبی پنجاب کے اندر جو تباہی ہونے والی ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں جو پانی ظاہر ہے ادھر سے گزر کے آئے گا، تو اس کے اوپر اگر ہم کر لیں تو ہم چلیں. ٹھیک ہے کے پی کے تک تو ہم نے ٹھیک ہے وہاں جو ہو گیا اللہ کی اس کے اندر کہ کیا مرضی ہے، لیکن آگے جو باقایا پاکستان ہے اس کو ہم کیسے ریسکیو کریں، کیسے ہم اس کو ان چیزوں سے بچیں، اور ہم آگے جو ہمارے جو مشینری ہے اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں گے. سر اصولی طور پہ تو کے پی کے ہو یا صوبہ پنجاب ہو یا صوبہ سندھ ہو، تمام لوگ، تمام عوام برابر، اور تمام کے تحفظ کی ذمہ داری خاص کر کے جو موجودہ حکومت اس کی اولین ذمہ داری بھی ہے اور ترجیح بھی ہونی چاہیے. دیکھیں جی، موجودہ حکومت نہیں، وفاق میں جو بھی ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں، وفاق جس کے پاس ہے اس کی ذمہ داری ہے. اب وفاق میں کون ہے یہ آپ پبلک جانتی ہے ساری، یہ وفاق کی ذمہ داری ہوتی ہے بہت ساری. جس طرح لا اینڈ آرڈر کے جب بھی مسئلے ہوتے ہیں وفاق سے کری جاتی ہیں. جہاں پہ بھی ہے، اگر آپ کو ریسکیو سسٹم ہے، اگر آرمی آپ کو چاہیے تو وفاق کے بغیر آرمی بھی نہیں جاتی ہے. وفاق سے اس کی درخواست دی جاتی ہے، صرف اس کی جو ہے اس کی پرمیشن سے آگے چلتے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو ایک سائٹ کے اندر رکھے اور اس سے بالا تر ہو کے
ہمیں فوری طور پر اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ہم یہ جو اللہ کی طرف سے حالات ہم پر آئے ہیں، ہم اس حالات سے کیسے نکلیں اور آئندہ آنے والے جو حالات ہیں ان کو کیسے سیکیور کر لیں۔ حکمت عملی بنانی ہوگی، ایک ایڈ ہاک ریسکیو ٹیم ہمیں تشکیل دینی ہوگی تاکہ ہم اس طرح کے سیلابی صورتحال سے نمرد آزما ہو سکے۔ بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، مہتاب چاندی والا تجزیہ کار بھی تھے، اور جیسے کہ صورتحال سب کے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے اس وقت سیلابی صورتحال میں ڈوبا ہوا ہے، ایسے میں حکومتی ادارے، وفاقی ادارے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، افواج پاکستان اس کے ساتھ ساتھ ریسکیو ادارے مسلسل عوام کو بچانے کے لیے، عوام کی دیکھ بھال کے لیے وہاں موجود تو ہیں، لیکن سوال صرف ایک ہی بنتا ہے، وہ یہی کہ مضبوط پالیسیز ہمیں بنانی ہوں گی۔ اگر اس طرح کے حالات اللہ نہ کرے نیکسٹ ایئر بھی آتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ان حالات سے لڑ سکیں۔ بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں، ہمارے سے جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں سیلابی صورتحال کے حوالے سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے ایک جانب نظر آ رہا ہے، وہیں پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں بھی صورتحال موسمی حوالے سے بڑی مختلف نظر آ رہی ہے، مسلسل وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم آپ کو بتائیں تو اب تک کی اطلاعات کے مطابق 171 بچے جبکہ 94 خواتین اور 392 مرد حضرات اس وقت شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 920 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں اور تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب بھی لاپتہ ہیں، اور ایسے میں حکومت پاکستان یہ کہتی ہے کہ اگر ان افراد کو تلاش نہیں کیا جا سکا یا 1 سے 2 دن کے اندر ہم ان کی تلاش نہیں کر سکے تو ہم اسے بھی ڈیڈ کنسیڈر کریں گے۔ ایسے میں صورتحال بڑی غمگین نظر آ رہی ہے، اداروں کو، خاص کر کے پالیسی میکرز کو اور خاص کر کے حکومت کو اور وفاق کو مل کر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ ادوار میں بھی ہم نے دیکھا کہ دعوے کیے گئے، باتیں کی گئیں، پالیسیز بنائی گئی، لیکن عمل درآمد اب بھی ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اب اپنے پروگرام کے توسط سے بھی میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان کی عوام کی حفاظت کے لیے، خوشحالی کے لیے تمام اداروں کو سیاست سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، سب کو مل کر کوئی مضبوط پالیسی بنانی ہوگی تاکہ ہم آنے والے وقتوں میں اس طرح کی موسمی چیلنجز سے نمرد آزما ہو سکیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم۔